बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। अभी एक पॉडकास्ट देखा सिंध के सीनियर वजीर सईद गनी साहब का, जो कि किसी सुमरो साहब ने की है। वो पॉडकास्ट तो नो डाउट बहुत अच्छा था। सईद गनी साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो किस तरीके से सियासत में आए, किस तरीके से वो क्या काम करा, क्या नहीं करा। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मज़े का था ना, वो थे हमारे इस पॉडकास्ट के जो होस्ट, कोई सुमरो साहब थे। वो ज़बरदस्त आदमी थे भाई। उन्होंने बड़े चुपते हुए सवाल करे सईद गनी साहब से, मतलब ऐसे सवाल करे कि सईद गनी साहब शशोपंजी में मुब्तला हो गए, और उनसे जवाब नहीं बन पा रहे थे कि वो उनको जवाब क्या दें। मतलब सईद गनी साहब ने उन्हें बताया कि हमारी जो परफॉर्मेंस है ना, वो हमारे इंतखाबात हैं। मतलब 2002 से 2026, मतलब अवाम, कराची की अवाम हमें ही चुनती है। हमारे सबसे ज़्यादा MPs हैं, MNAs हैं, और हमारी मतलब 17-18 साल हो गए हमें कराची पे हुकूमत करते हुए, सिंध पे हुकूमत करते हुए। मतलब अगर हमारी बैड परफॉर्मेंस होती तो हमें ही कराची की अवाम बार बार वोट थोड़ी देती। और आप देख लें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। 2002 से लेकर आज 2026 पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। बिल्कुल सही कहा सईद गनी साहब ने कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, कहाँ नहीं खड़ी, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे मज़े की और सबसे अहम बात तो ये है कि आज पीपल्स पार्टी के कारकुनान, जिम्मेदारान, लीडरान या सपोर्टर्स, जियाले, मतवाले, जो भी हैं, वट एवर, वो कहाँ खड़े हैं? वो यहाँ खड़े हैं। अगर हम सईद गनी साहब की ही बात करें तो वो चनेसर गोड से आज DHA में, मैं ख्याल से शमशीर पर है शायद, गालिबन, आई डोंट नो, मुझे सही याद नहीं। ख़ैबर है शमशीर पर हैं सईद गनी साहब की रिहाइश, और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह घर है उनका, अल्लाह पाक और तरक्की देने। अब ऐसे ही हम शर्जील इनाम मेमन साहब की बात करें कि वो 2002 से आज 2026 वो कहाँ खड़े हैं। माशाल्लाह से 2-3 न्यूज़ चैनल्स के मालिक हैं वो, और अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे और उनके रिस्क में इजाफा करे। ऐसी बहुत सारे सिंध के वज़ीर हैं जो मतलब क्या थे क्या हो गए। सिंध के मतलब पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ऐसे कारकुनान हैं, जियाले हैं, मतवाले हैं, जो क्या थे क्या हो गए। फिर इसके अलावा सईद गनी साहब ने एक बात और बोली कि अगर हम इतने ही बुरे हैं या हमारी इतनी ही बैड परफॉर्मेंस है, तो दूसरी जमातों के लोग हमें क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। उनका इशारा गालिबन MQM की तरफ था। मेरे ख्याल से वो रज़ा हारून का, और वो दूसरे एक आध जो हैं, अनीस एडवोकेट शायद, या और भी कोई होगा। अच्छा, ये वो लोग हैं जो अपनों के नहीं हुए तो वो आपके क्या होंगे। अगर हो भी जाए तो चले, अच्छी बात है, अल्लाह करे वो आप लोगों के हो जाएं, मगर वैसे मुमकिन नहीं है, बल्कि नामुमकिनात में से है। दूसरी बात, सईद गनी साहब ने कहा कि मतलब हमें जो ना लोग वोट दे के मुंतखब करते हैं। मतलब कराची के जो सबसे ज़्यादा MPs हमारे हमारे हैं, तो सईद गनी साहब, अगर फेयर इलेक्शन हो ना, फेयर इलेक्शन, तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के जो MPs की जो तादाद है, वो ना 3 में हो ना 13 में हो। इलेक्शन कितने साफ शफाफ होते हैं ये आप हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। दूसरी बात, सईद गनी साहब ने कहा कि मतलब ये जो कराची वाले जो हैं वो मतलब गैर मुकामी कहते हैं, मतलब दूसरे लोगों को, सिंधियों को, पंजाबियों को, बलूचियों को गैर मुकामी कहते हैं, जो कि मुझे बड़ा नागवार गुजरता है। सर मतलब वजह पता है क्या है इसकी? वो गैर मुकामी कब और क्यों कहा जाता है? वो उस वक्त कहा जाता है जब सिंध का जो मतलब वो लड़का, वो पढ़ा लिखा नौजवान जो डिज़र्व करता है वो सरकारी नौकरी, जिसकी वो अहलियत रखता हो, उसको जब वो नौकरी नहीं मिलती ना, और उसकी बजाय जब ये पता चलता है कि ये नौकरी सिंध के किसी गांव के एक वडेरे के फलाना के ढिमकाना को मिल गई है, और उसकी क्वालिफिकेशन, जो उस कराची का जो पढ़ा लिखा नौजवान है ना, जो अपना लाखों रुपए लगाकर पढ़ता है, अपना जमा पूंजी मतलब 20-20, 25-25, 50,000 रुपए की नौकरी भी करके अपनी तालीम को मुकम्मल करता है, उसके बाद जब उसको ये पता चलता है ना कि भाई सिंध कोटे के तहत उसको ये नौकरी नहीं मिल रही, तब उसके दिल से निकलती है यार ये गैर मुकामी, मतलब मैं कराची की नौकरी कराची वालों को ना मिले, ये ज्यादती नहीं है।
اس پہ کیا کراچی والے کے دل سے آہ نہیں نکلے گی؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، کوئی بھی ہو، ہند کو ہو، کوئی بھی ہو، کراچی والا جب کراچی میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو کراچی بورڈ کے اس کے اوپر مطلب چیزیں، مطلب اس کو جب اس کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی تو وہ بولے گا نہیں؟ سندھ کا کوئی میٹرک فیل، میٹرک پاس، انٹر پاس ایک اعلیٰ عہدے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، کراچی والا ایم ایس کیا ہوا، فلانا ڈگری کیا ہوا، وہ اس کو جب نوکری نہیں ملے گی تو کیا وہ یہ نہیں بولے گا؟ دوسری ایک بات ہوئی کہ انہوں نے ایک بڑا سوال کیا، جو سومرو صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سر یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ سندھ میں بیڈ گورننس ہے، مسائل زیادہ ہیں، پانی کے مسئلے ہیں، تو مطلب تو اس پہ انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں بھائی پانی کا جو مسئلہ ہے وہ تو ٹینکر سے آتا ہے۔ مطلب کہاں ٹینکر سے آتا ہے؟ ہم نے تو یہ ابھی 15 سال پہلے، 18 سال پہلے، مطلب 2012-13 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ٹینکر مافیا اتنا عروج پہ آیا۔ مطلب اس سے پہلے کہاں تھا؟ اس سے پہلے تو مطلب چلیں اگر میں 2000 تک کی بات کر لوں نا، 2000 سے پہلے کی یا 2000 تک کی بھی بات کروں تو پراپر نل میں پانی آتا تھا، کوئی یہ ٹینکر مافیا، یہ ہائیڈرینٹ کا کوئی اتنا ایشو نہیں تھا، کوئی اتنے نہیں تھے کہ ہائیڈرینٹ پہ ہی پانی آئے گا، ٹینکر مافیا ہی ڈلے گا۔ اب مطلب ڈی ایچ اے دیکھ لینا، آج ڈی ایچ اے میں پانی آج بھی نہیں ہے۔ اورنگی ٹاؤن کے ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ 40-40 50-50 سال سے پانی نہیں ہے۔ حکومت کس کی ہے 18 سال سے؟ آپ کی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو شروع سے پانی تو سندھ کا مسئلہ ہے، کراچی کا مسئلہ ہے کہ ہزاروں میل مطلب سینکڑوں میل دور سے پانی آتا ہے، تو بھائی یہ قریب کرنا آپ کا کام تھا نا۔ سندھ میں اتنا بڑا سمندر ہے، کراچی میں آپ نے اس کو سمندر کے پانی کو مطلب آج نے اب یوٹیلائز ہی نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ 18 سال میں آپ کو اتنے سمجھ ہی نہیں آئی کہ پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ سندھ کا، کراچی کا، یہ کیسے حل کیا جائے، یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ آپ 18 سال گزر گئے، 18 سال گزر گئے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا سندھ حکومت کی کہ پانی کا جو مسئلہ ہے، اتنا سنگین مسئلہ ہے، اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ کیفور منصوبے کی بات ہوئی، کیفور منصوبے پہ تو سعید غنی صاحب نے ایسے اٹھا کے یہاں رکھ دی کہ یہ تو وفاق کا اور عدالتوں کی ذمہ داری ہے، یہ تو ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اور ہر سال جو یہ کیفور منصوبے کے نام پہ جو اربوں روپے بجٹ میں پاس ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ کہاں لگ رہا ہے؟ ہر سال مطلب جب سے کیفور منصوبہ 11-12-13 سال سے پہلے جب سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، تب سے لے کر اب تک، میں خیال سے 20 سال ہو گئے اس منصوبے کو بھی، جب سے لے کر اب تک یہ ہر سال اس کی لاگت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، لیکن منصوبہ ہے کہ نہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دوسری سعید غنی صاحب نے ایک بات اور کی کہ مطلب کراچی میں کوئی مجھے جو ہے نا 20 سڑکیں بتا دیں، 20 سڑکیں بتا دیں ٹوٹی ہوئی۔ مطلب سعید غنی صاحب شارع فیصل اور شارع بھٹو، خدا کے واسطے شارع بھٹو اور شارع فیصل سے باہر نکلیں ذرا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کراچی کی کتنی سڑکیں ٹوٹی ہوئی، کتنی نہیں ہیں۔ آپ نے بہت آسانی سے یونیورسٹی روڈ کو تو بڑا آپ نے کلین کر دیا کہ نہیں وہاں پہ تو کام چل رہا ہے اور فلانا ہو رہا ہے، ڈھمکانا ہو رہا ہے، وہ 80% اور 90% اور 70%۔ مطلب آپ کو ذرا سا احساس نہیں کراچی کی عوام کا، کراچی کے لوگوں کے دکھ کا، درد کا ذرا سا احساس نہیں ہے کہ کراچی والے کس قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو بارش، آپ نے کہا کہ جب کراچی میں بارش ہوتی ہے تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی جو ہے نا وہ کراچی اور وہ سندھ حکومت کے خلاف جو جتنے بھی جو ایجنڈا ٹو کرنے والے لوگ ہیں وہ موبائل پکڑتے ہیں، کیمرہ پکڑتے ہیں اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، مثال دی آپ نے، یورپ کی مثال دی، دبئی کی مثال دی آپ نے، فرانس کی مثال دی آپ نے، نیوزی لینڈ کی مثال دی کہ وہاں پہ بھی تو بارش ہوتی ہے، وہاں پہ بھی تو روڈوں میں پانی آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ کیا وہاں پہ ہر سال آتا ہے؟ کیا وہاں پہ ہر 15-20 آدھے گھنٹے کی بارش میں یہ آفت مچ جاتی ہے؟ کیا وہاں پر بھی عوام اتنی ہی ذلیل و خوار ہوتی ہے؟ اور آپ نے مطلب کہنے کی بات ہے نا، مطلب کراچی میں ایسی بہت ساری سڑکیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایسے گول ہیں، پیالے کی طرح ہیں، وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے تو بھائی یہ آپ کی ذمہ داری تھی نا، اس پیالے میں سے پانی نکالنا حکومت کی ذمہ داری ہے نا، اتنی بھاری بھاری مشینری جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بارش کا تو پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے نا، جبکہ کراچی میں تو، کراچی واحد شہر ہے جس میں آج پیشن گوئی ہوگی نا کہ کراچی میں آج بارش ہوگی تو وہ شاید بارش کے مطلب پتہ لگ جاتا ہے کیا ہے، چلو اب آج بارش نہیں ہونے والی، ان ایکسپیکٹڈ ہی بارش ہوتی ہے کراچی میں۔ جب آپ کو پتہ لگ رہا ہے
کہ اس ہفتے میں بارش ہونے والی، تو مشینری حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ اس کے لیے بھی ایک الگ سے بجٹ پاس کیا جائے گا آپ کے لیے کہ آیا چلو یار اب یہ ہو گیا تو اس کے لیے ہم بجٹ پاس کر لیں، وہ فلاں جگہ پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ پانی کھڑا ہوتا ہے۔ کراچی کے ایسے 36 یوں مقامات ہیں جہاں پہ آدھے گھنٹے کی بارش میں وہاں پہ زندگی عذاب ہو جاتی ہے، وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے نہیں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ 4 گھنٹے میں پانی نکل جاتا ہے، 2 دن پانی کھڑا رہتا ہے، 2 دن پانی کھڑا رہتا ہے، اور آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ تو 4 گھنٹے میں نکل جاتا ہے۔ اور ایک بڑے مزے کی بات آپ نے کی کہ وہ چاند کی 14 تاریخ ہوتی ہے تو سمندر جوش میں آتا ہے، تو وہ پانی ایسا آتا ہے اور وہ ندیاں بیک ہو جاتی ہیں، اور فلاں۔ خدا کے واسطے سعید غنی صاحب، کراچی والے بیوقوف ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنا آپ نے سمجھ لیا، جتنا آپ نے بتا دیا۔ آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ 14 تاریخ ہوتی ہے چاند کی تو وہ سمندر جوش میں آتا ہے اور وہ پانی پھینک رہا ہوتا ہے، مگر اگر اتنا ہی پانی پھینک رہا تھا، سمندر اتنا ہی پانی پھینکتا ہے تو کراچی ڈوب کیوں نہیں گیا؟ کراچی بھی تو باؤل ہے، کراچی بھی تو ایسا ہی ہے نا، جیسا آپ نے بتایا تھا کہ وہ ایسا ہے کراچی، کراچی بھی ایسے ہی ہے۔ کراچی کیوں نہیں ڈوبا اب تک؟ سمندر تو تین اطراف میں ہے نا کراچی کے، تو کراچی کیوں نہیں ڈوبا اب تک؟ کیا اس وقت کراچی میں 14 تاریخ نہیں ہوتی چاند کی؟ اس وقت کراچی میں جو پانی جوش نہیں مارتا کراچی کے لیے؟ دوسری، آپ نے بات کی اس کی جرائم کی، لا اینڈ آرڈرس کی، مطلب انتہائی افسوس کے ساتھ اس سوال کے اوپر آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے تھی، آپ کو ایک لفظ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں کراچی کا لا اینڈ آرڈر ہمارے قابو سے باہر ہے، ہم یہاں فیل ہو گئے، ہم نے سڑکیں بنا دی، ہم نے ہاسپٹل بنا دی، ہم نے صحیح کر دیا، لیکن کراچی کو لا اینڈ آرڈر کامیاب کرنے میں، کراچی کو پرامن شہر بنانے میں ہم فیل ہو گئے۔ آپ نے اتنے مزے سے کہا کہ دیکھیں کرائم تو یورپ میں بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ تو یوں بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، فلانا یورپ امریکہ میں ہوتا ہے، فلاں شہر میں ہوتا ہے، اس شہر میں ہوتا ہے۔ آپ نے یورپ کی مثالیں دے رہے ہیں آپ، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب ایک موبائل اسنیچ ہوتا ہے تو وہ رپورٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جرائم کی جو شرح میں اس میں اضافہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب سر، یہ جو ایک موبائل ہے نا 15 20 25 30 50 ہزار روپے کا، اس کے چکر میں ایک جان چلی جاتی ہے، سینکڑوں جانے جا چکی ہیں، سینکڑوں جانے جا چکی ہیں۔ اس 2026 کے 4 مہینے اٹھا کے دیکھیں نا، مطلب جنوری سے اپریل تک کا آپ اٹھا کے دیکھیں ریشو، تو سینکڑوں نوجوان مرا ہے، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں چوری ہوئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بائکس چوری ہوئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے افراد قتل ہو گئے جن کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کن کو مار دیا۔ ڈمپر مافیا نے کئی معصوم لوگوں کی جانیں لے لی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو معمول ہے، یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں؟ مطلب اسی طریقے سے ہوتا ہے، اب یہاں پہ بھی ایسے چلتا رہے گا؟ یہاں پہ بھی مطلب ایک اگر کوئی گھر سے باہر نکلے تو اس کو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ یار شام میں واپس آئے گا بھی نہیں آئے گا۔ مطلب آدمی اگر صبح آفس کے لیے جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ دم درود کر کے نکل رہا ہے، گھر والے پریشان ہیں کہ ہاں یار اللہ کرے بس زندہ واپس آ جائے۔ تب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور اوپر سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک وہ وقت تھا جب کراچی میں لاشیں گرتی تھی، آج جو ہے گٹر کے ڈھکن کے چوری کے گٹر کا ڈھکن نہ ہونے پر ہمیں تنقید ہوتی ہے، اس پر ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ ہمیں قبول ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں جب لاشیں گرا کرتی تھیں، ہزاروں ہزاروں لڑکا جو بے گناہ مار دیا گیا، جو ماورائے عدالت قتل ہو گیا، کیا وہ مطلب کسی ایک مطلب کون تھے وہ لوگ؟ اس پر آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس پہ آپ کو ذرا سا احساس نہیں ہے؟ اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لسانیت کے اوپر بات ہوتی ہے، کراچی والے جو ہے نا وہ اردو سندھی بولنے والے کو، پنجابی بولنے والے کو، بلوچی بولنے والے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ اگر کراچی والے اتنے ہی پنجابی کو، سندھی کو، بلوچی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے، اتنی حقارت کر رہے ہوتے، تو آج پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو دوسرے شہروں سے آ کے جو لوگ بستے ہیں وہ کراچی میں ہی بستے ہیں، لاہور میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے، KPK میں نہیں ہے، ہزارہ میں نہیں ہے، دوسرے صوبوں میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، دوسرے علاقوں میں نہیں ہے۔ وہاں
ان تمام علاقوں کے لوگ کراچی میں آ کے بستے ہیں اور رہ رہے ہیں آج تک، مزے سے رہ رہے، کبھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ آپ اتنے مزے سے کہہ رہے کہ یار کراچی والے تو یوں، کراچی والے فلانا، کراچی والے ڈمکانا، آپ خود کراچی میں رہتے ہیں بھائی، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی والے، مطلب کیا، مطلب پوڈ کاسٹ کرنے والا بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ، تب وہ ہاں میں ہاں، ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ کوئی ایک سوال تو بھائی اللہ کے بندے کوئی سخت سوال کر لیتا، کوئی ایسا سوال کرتا کہ نہیں سر کیا بات کر رہے ہیں آپ، وہ بھی ہاں 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 ہاں، مطلب یہ پوڈ کاسٹ تھا یا پیڈ پوڈ کاسٹ تھا؟ مطلب سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، مطلب افسوس، انتہا کا افسوس۔ آپ سندھ کے سینئر وزیر ہیں بھائی، یہ ساری باتیں آپ کو زیب دیتی تھی؟ آپ نے اتنا بڑا مطلب افسوس ہوا، آپ نے یہ کہا مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں کہ کرپشن کے حوالے سے، کہ وہ مصطفیٰ کمال کون ہوتا ہے ہم سے حساب مانگنے والا؟ چلیں سائڈ میں کر دیں مصطفیٰ کمال کو، آپ عوامی نمائندے ہیں جناب، عوامی نمائندے ہیں نا، عوام کو جواب دہ ہیں آپ۔ اگر مصطفیٰ کمال کی طرف سے یا ایم کیو ایم کے کسی بھی رہنما کی طرف سے آپ کے اوپر ایلیگیشن لگا تھا تو آپ اس کو جسٹیفائی کرتے، آپ کی جماعت اس کو جسٹیفائی کرتی، ایک پریس کانفرنس کرتے کہ بھئی یہ جو فلانے جماعت والوں نے ہمیں، جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جو ہمارے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے، انہوں نے اتنا بڑا ایلیگیشن لگایا ہم پر، یہ 22,000 ارب روپے کا، ہم اس کی جسٹیفیکیشن یہ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ فریبی ہیں، ہم سچے ہیں، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ جو 22,000 ارب روپے کی بات کی جا رہی ہے وہ ایسے ہے۔ اور پھر دوسری ایک بات اور کی سعید غنی صاحب نے، ان سے سوال کیا کہ عمران خان کے بارے میں آپ ان کو ریلیف مل رہی ہے، کہہ رہے میں عمران خان کو تو سیاستدان ہی نہیں سمجھتا۔ سعید غنی صاحب آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، شاید آپ چھٹیوں پہ تھے ان دنوں جب بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کی وہ عدم اعتماد لائی جا رہی تھی نا، تو آپ کے پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے ہی ایم کیو ایم سے اور پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کر عدم اعتماد کو کامیاب بنوایا تھا۔ اگر عمران خان اتنا ہی غیر سنجیدہ تھے، ناکام سیاستدان تھے اور فلانا تھے اور ڈمکانا تھے، تو ان کے لیے عدم اعتماد لانے کے لیے اتنی پریشانی، اتنی سر جوڑ کوششیں کیوں کی جا رہی تھیں؟ اگر ان کی بے وقوفانہ کی وجہ سے ان کی پارٹی کو بھی نقصان پہنچا، انہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا۔ آج پاکستان میں سب سے زیادہ فین فالوئنگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے۔ الطاف حسین کے بعد اگر کوئی دوسرا بڑا لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آپ نے تو مطلب انتہائی افسوسناک پوڈ کاسٹ تھا سعید غنی صاحب کا، انتہائی افسوسناک پوڈ کاسٹ تھا، کسی ایک چیز کو آن نہیں کیا گیا اس کے اندر، ساری چیزیں، سارا بلیم کراچی والے، کراچی والوں پہ رکھ کے ڈال دیا گیا کہ کراچی والے یوں، کراچی والے ایسے، وہ متحدہ قوم یوں سمجھتے، وہ یوں، یہ سندھ کے صوبے، یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ صرف اور صرف صوبوں پر آ کر اٹک رہا ہے۔ سندھ کو صوبہ نہیں بننے دیں گے، کراچی کو صوبہ نہیں بننے دیں گے، سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، دکان بند ہو جائے گی آپ لوگوں کی شاید، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ دکان ضرور بند ہوگی۔